करनी होगी जब मैं कहता हूं कि यस्सु के नाम में रुक जाओ और बाज आ जाओ। मैं रूहों से कह सकता हूं कि खामोश रहो और कुछ ना कहो। और मैं निकाल सकता हूं, मैं किसी शख्स को शैतानी ताकत से बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन जब उनका दिल बदल जाए और वो उस गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए जिसने उन्हें जुल्म के लिए खोल दिया है, लेकिन वो नजरिया जिसमें बहुत सारे लोग अल्फाज को बांधने और खोलने के इर्द गिर्द छोड़ देते हैं, बाइबल के मुताबिक यहाँ शैतानों को निकालने और खुशहाली के इस्तेमाल के बारे में उन बाइबल आयात का इस्तेमाल करते हुए लागू नहीं होता है। आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि एक दिन आएगा जब शैतान को बांध दिया जाएगा और यीशु मसीह खुद उसे बांधेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे कम पाबंदियों के साथ एक खास हद तक चलने की इजाजत दी जाएगी। क्या आप जानते हैं सहीफा इस बारे में बात करता है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा कि शैतान को बांध देने और कुछ अरसे के लिए उसे इजाजत देने का जिक्र आपने बाइबल मुकद्दस में यकीनन पढ़ा होगा। शैतान को यीशु मसीह खुद अपने हाथ से बांधेगा और फिर कुछ अरसा के लिए उसे कुछ हद तक का इख्तियार दिया जाएगा। कलाम मुकद्दस में इन तमाम बातों का जिक्र मौजूद है। खुदा हमें इन तमाम बातों के बारे में पहले से ही आगाह करता है और अपने कलाम के जरिए हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन आप यीशु मसीह नहीं हैं, और अगरचे एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ये करेगा कि शैतान को बांधेगा और कुछ खोलेगा। और मैं मसीह में अपने इख्तियार की नफी नहीं कर रहा हूं कि वो बदरूहों को निकाले और मजबूत आदमी को ऐसी हालत में बांधे, लेकिन बराह करम इन आयात को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ एक यहूदी मुहावरा है और इसे 2 बार दोहराया गया है। मत्ती 16 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास जमीन से ही ये बांधने की ताकत है और आसमान पर ये हो चुका है? और मत्ती 18वें बाब की 18वीं आयत में ये दोबारा कह चुका है। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। तो फिर हम इसे कैसे समझेंगे? हमें ये समझना होगा कि हम सब कुछ करते हैं। यीशु ने सिर्फ वही कुछ किया जो उसने बाप को करते देखा था, और हम वही करते हैं जो खुदा हमें करने को कहता है। हम सब उसके इख्तियार में हैं। खुदा के इरादे हैं और वो आपको उन्हें पूरा करने के लिए आपको भेज रहा है। क्या आपको खुदा को उन चीजों में आपको इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, लेकिन इस मखसूस सहीफे को इस तरह समझा जाता है कि बांधने का मतलब नामंजूर करना या मना करना है, और खोलने का मतलब इजाजत देना या मंजूर करना है। मत्ती 16वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा। खुदा उसको इस तरह आसमान में वापस लेगा जैसे आप इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और आप उसके हुक्म के तहत कर रहे हैं जो उसने आपको करने को कहा था। आपके पास बड़ा इख्तियार है। जब खुदा हमें कुछ करने को कहता है, जब वो कहता है तो वो आसमान पर पहले ही हो चुका होता है। इसलिए लिखा है कि और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। दूसरे लफ्जों में ये पहले ही माजी का जमाना है। ये वो चीज है जो आसमान पर पहले ही होना है, और उसने आपको बोलने का इख्तियार दिया है, और ये खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के हवाले से है जिसने आप पर जुल्म किया है और किसी ने आपके खिलाफ गुनाह किया है। हो सकता है कि कोई मुआहदा गलत हो गया हो और वो आपके पैसे का मुकरूज हो, तो ये आपका हक है। जैसा कि आप किसी गिरजाघर की क़यादत के पास जाते हैं और उसके कहने की वजह यह है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, मतलब पतरस और वहां के रसूलों को, वो उस जगह के हुक्मरान लोग थे जिनका हतमी कहना था कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आप बुजुर्गों के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें यहाँ एक मसला दरपेश है और मैं उसे कैसे संभालूं। किसी ने मुझ पर जुल्म किया है। एक चीज जो खुदा कहता है
کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے تو ہم پہلے ہی ایک چیز جانتے ہیں اور وہ ہے معاف کرنا، لیکن بعض اوقات اس میں معاوضے کے ساتھ معافی بھی شامل ہے۔ در حقیقت اکثر خدا چاہتا ہے کہ کوئی معاوضہ ہو، لہٰذا اگر آپ اس صحیفے کو سیاق اور سباق میں پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق تنازعات کے حل سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مجھ پر $500 کا قرضہ ہے اور آپ اسے ادا نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا اچھا ٹھیک ہے میں قرض معاف کر دوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہاں آئیں اگلے ہفتے اور میری گاڑی والی جگہ پر جھاڑو لگائیں، اور ہم اسے $500 کی جھاڑو لگانے والی نوکری کہیں گے، اور اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں تو یہ کافی ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر خدا انہیں اس پر قائم رکھے گا اور تم آزاد ہو، لیکن آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا، خاص طور پر جب بات قیادت اور اختیار کی ہو۔ یہ دلچسپ ہے، لیکن کسی بھی طرح سے میں اس حقیقت کو دور نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے پاس ایک عظیم اختیار ہے، بس ان صحیفوں کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ زندگی میں حکومت کرنے اور حکمرانی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آزاد اور مقدس زندگی گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ پڑھنا چاہوں گا، زبور نمبر 19 اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت۔ لکھا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ بھول چوک کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بھول چوک کیا ہے؟ بہت خوب۔ اے خداوند، انہیں سمجھ عطا کر۔ کہا جاتا ہے کہ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور مجھے ان گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھے باز رکھ سکتا ہے، لیکن میں یہ کیسے کروں کہ اس کی روح کو میرے دل میں کام کرنے کی اجازت دے کر اور اسے میرے دل اور میرے اعمال کو تبدیل کر دینے پر راضی ہو جاؤں۔ یہ آپ کی پسند ہے، وہ آپ کو اس کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا، کیونکہ وہ تم پر حکومت کریں گے اور بڑے گناہوں سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرا فدیہ دینے والے، تیرا شکر ہو۔ ہاللویا۔ اعمال کے 16ویں باب اور اس کی 16ویں سے 40 آیت تک۔ پولس اور سیلاس نے ظاہر کیا اجازت دینے کی ہماری طاقت کا ایک اور پہلو جب انہوں نے اندھیرے میں، یا شاید یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت، ان کی روشنی کو چمکنے دیا۔ پولس اور سیلاس کے اختیار میں نہیں تھے جب وہ جیل میں ڈالے گئے تھے۔ ان کے حالات دشمن کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، لیکن ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ کس طرح جواب دے سکتے تھے۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہ اختیار اور یہ طاقت ہے کہ ہم خدا کو ہمیں تاریک جگہوں پر استعمال کرنے دیں۔ انہوں نے ان کی زنجیروں کو جنہوں نے انہیں قید کر رکھا تھا، اس چیز کو پکڑنے نہیں دیا جو ان کے دل میں تھا۔ خوشخبری کی طاقت جو چمکتی ہوئی خوشی ہے جو ہمارے اندر اٹھتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا نے انہیں آزاد کیا ہے۔ انہیں زنجیروں یا جیل سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے حالات جس میں جو تھے، ان کی خوشی اور ان کی تاثیر کو اس صورتحال میں خدمت گزاری کا حکم نہیں دیا۔ آپ جس بھی صورتحال میں ہو کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات سب سے زیادہ مؤثر جگہ جہاں آپ ہو سکتے ہیں جب دوسروں کو یہ ظاہر ہو کہ آپ اختیار میں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں رہنے کے لیے جہاں آپ پر دوسرے قابو پا رہے ہوں تو بہت زیادہ خود پر قابو پانا پڑتا ہے، کیونکہ انسانیت بڑھنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن خوشخبری کی روشنی کی وجہ سے اور ہمارے پاس بادشاہی نقطۂ نظر کی وجہ سے ہم فاتح ہیں، کیونکہ ہم اس صورتحال کو دیکھتے اور اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور صورتحال کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ برا لگتا ہے، لیکن شاید میں کچھ کھو رہا ہوں، شاید میرے لیے خود پر قابو پانے کے لیے ایک مرحلہ طے کیا جا رہا ہے، اور خدا ایک اختیار شدہ انداز میں واضح طور پر بات کرتا ہے جو رد عمل نہیں
بلکہ اختیار اور ایمان کے ساتھ جواب دہ ہے، چاہے تم اس لمحے ہارو۔ کیا ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہار گئے ہیں جب انہیں جیل کی زنجیروں میں ڈالا گیا؟ ہاں، لیکن خدا وہ مرحلہ طے کر رہا تھا جس کی اس نے جان بوجھ کر اجازت دی تھی۔ وہ ان کو پوری صورتحال سے بچا سکتا تھا، لیکن یہ خدا کی قدرت کے حیرت انگیز مظاہرے کے لیے مرحلہ طے کر رہا تھا۔ انہوں نے ان کے حالات کو ان کی خوشی چوری کرنے نہیں دی۔ در حقیقت جیل کی کوٹری میں ہاتھ پاؤں بندھے اور کمر سے کوڑوں سے خون بہتے کچھ بہترین کام کیے گئے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے انہیں خوشخبری کی منادی بند کرنے کو کہا تھا، وہ ان کے اندر کی خوشی کو خاموش نہیں کر سکتے تھے، اور یہ قیدی پر ان کے جواب سے زیادہ واضح تھا۔ وہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور خدا کی حمد گاتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کی زندگی میں ہونے والی چیزوں کو نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ بھی اس وقت حالات کے شکار تھے جیسا کہ اس وقت آپ۔ انہیں کوڑے مارے گئے، خون بہایا گیا، پر وہ ان کی خوشی کی روشنی کو نہ بجھا سکے۔ جہاں دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس اداس چہرے کی ہر وجہ ہے، اور کچھ طریقوں سے یہ کہتی ہے کہ اسے بھول جاؤ، شاید ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ مایوس ہو جاؤ، تاکہ ہم خدا کی امید کو چھوڑ دیں، اس روشنی کی خوشی کو کبھی حاصل نہ کر پائیں۔ خدا تو دیکھ بھی نہیں رہا، کیونکہ بہت برا لگتا ہے، لیکن جان لے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس ایک پکار ہے، اور آپ کے اندر خدا کی روح کو دنیا نہیں چھین سکتی، اسے بند نہیں کیا جا سکتا، اور اسے انجیل کی خاطر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس حالت میں چمکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے دباؤ نیچے آتا ہے، خوشی بڑھتی ہے، بلکہ وہی روح جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہ روح آپ کے اندر بستا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ دباؤ نیچے جائے گا اور خوشی نمایاں ہوگی۔ اور آپ جب جب ایسا کریں گے تو خدا آپ کو اپنی خوشی جو اس نے آپ کے لیے مقرر کی ہے، اپنی روح سے آپ کو بخشے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بلکہ وہی روح جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی روح آپ کے اندر بستا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، اور کوئی بھی چیز خدا کو اپنا جلال ظاہر کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزوں، اگر یہ نقطہ نظر آپ کو غیر ملکی لگتا ہے تو ابھی آپ کے پاس ایک انتخاب ہے کہ آپ خدا کو اپنے اندر آنے دیں، اور وہ آپ کو دکھائے گا کہ وہ آپ کی زندگی میں کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انتخاب ہے، لیکن ہے۔ آپ کی زندگی پتھروں پہ قائم نہیں ہے، اور اس کا خاتمہ ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ خدا پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے اور چٹانوں کو توڑ سکتا ہے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک وہم ہے، کہ آپ کو انتخاب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ استشنا 30 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں آج کے دن زمین اور آسمان کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے، اور تیری اولاد بھی۔ آپ نہیں مریں گے، بلکہ آپ مسیح میں زندہ رہیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کو حوالے کرنا پڑتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اس تمام فضول چیز کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ کا جسم جلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کا جلال آپ کے جسم میں اتر آیا ہے، لیکن اگر تم اس کے تابع ہو جاؤ
تو اس طرح تم جلال کو دیکھ پاؤ گے۔ اگر تم خدا کے تابع رہو گے تو زندہ رہو گے، کیونکہ استثنا میں لکھا ہے، میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے۔ ہاللویا! کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سامان کے بوجھ کا کیسے جواب دیتے ہیں جو آپ پر پھینک دیا گیا تھا، اور اگر آپ یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آپ کی امید ہے تو وہ یقین کریں گے اور وہ سیکھیں گے کہ خدا قابل اعتماد ہے۔ پھر نسل در نسل خدا کی برکات جاری ہوں گی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک عیبدار آدمی ہوں اور مجھے دیکھو، بلکہ مجھے یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے یسوع پر بھروسہ کیا ہے، اور میرے بچے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ خدا کا انتخاب کروں گا، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اختیار انہیں بھی دیا گیا ہے۔ کم از کم میں ٹھوکر کا شکار نہیں رہا، در حقیقت ان کے لیے یہ کہنے کے لیے ایک قدم بھی بن سکتا ہوں کہ میرے باپ نے یقین کیا اور میری ماں نے بھی یقین کیا اور وہ اس سے گزرے، اور میں ہر وقت اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ میں خدا کی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں انہیں بتاتا ہوں۔ جب کوئی امید نہیں تھی تب میں نے خدا سے دعا کی اور اس نے مجھے انتظار کرنے کی طاقت دی، اور پھر وہ میرے نجات دہندہ کے طور پر آیا۔ اور ایسے اوقات ہوتے ہیں جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور میں اس قسم کے حالات میں رہا ہوں، پھر بھی مجھے خوشی اور سکون ملا۔ اور اس طرح جب وہ مشکل وقت سے گزرتے ہیں، چاہے وہ سب کچھ کھو دیں، تو خدا نے کہا ہے کہ خوشی ہم اب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ مشکل وقت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، حالانکہ میں اندھیرے کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی۔ اس دنیا کی رفتار نیچے جا رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم سب مزاحمت کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک فاتح ہیں۔ کیونکہ آپ ایک فاتح ہیں تو آپ خوشی منائیں اور خداوند اپنے خدا کی خوشی منائیں اور اس کی تعریف کریں۔ اس وجہ سے میرے بچوں نے مشکل وقت آتے دیکھ کر ٹھوکر نہیں کھائی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ میرے دادا میرے باپ سے وفادار تھے اور وہ میرے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ اس لیے استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے، اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے۔ ہاللویا! فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کو اجازت دے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ یہ واقعی آپ اور آپ کے خاندان کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہے۔ جب روحانی زندگی یا موت کی بات آتی ہے، یسوع پہلے ہی اس معاملے میں اپنا درجہ ڈال چکے ہیں۔ یسوع نے اپنی جان سے آپ کی آزادی کی قیمت ادا کی ہے۔ بلاوا پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند میں اپنی زندگی سپرد کرتا ہوں، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سب یہ فیصلہ روز کریں اور کہیں کہ آج سے میں خداوند کی خدمت کروں گا۔ مکاشفہ 22 باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ کیا خوبصورت بات ہے! آب حیات مفت لیں۔ کیا آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے آپ کو خدا کو اجازت دینے کی ضرورت ہے، اور مخفف جو میں استعمال کرتا ہوں یہ ہے، میں اجازت دینے والے لفظ کی ہجے کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو
یہ کرنے کی ضرورت ہے، اجازت دیں۔ پہلا حرف بتاتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرف دیکھیں، آپ خدا کی خدمت کرنے والے ہیں یا خود کی۔ نشانہ لگانے سے پہلے اچھے بنیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو انتخاب کریں، آپ اندازہ لگائیں۔ دوسرا حرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ جس کی خدمت کریں گے اسے نشان زد کرنے کے لیے آپ کو کیا لاگت آئے گی، اور یہ اندازہ بہتر ہے کہ ان تمام نعمتوں کو دیکھیں جو خدا نے کہا ہے آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ فوائد اور نقصانات کا اندازہ کریں۔ قلیل مدتی خوشی جو دشمن دینا پسند کرتا ہے اور وہ نجات دیتا ہے، لیکن خدا آپ کو ان زنجیروں سے نجات دلاتا ہے جو اس وقت ہوتی ہیں جب آپ مختصر مدت کی خوشیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ پھر دیکھو اور اندازہ کرو۔ تیسرا حرف اب خدا کی طرف رجوع کریں اور اسے اجازت دیں، اور اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ سے منہ موڑ کر خداوند کی طرف دیکھیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ تمام برکات جو خدا دیتا ہے وہ تمام آپ کی ہو سکتی ہیں اور آپ ان میں تجربہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے جو یرمیہ 9 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودگی انہی باتوں میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے ذہین یا امیر ترین شخص نہ ہوں، لیکن آپ کو یہ انتخاب کرنے کا مکمل اختیار ہے کہ آپ اپنی زندگی کا اختیار کس کو دیتے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، خود کے یا پھر خدا کے لیے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ انتخاب کریں اور خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ خدا کو اجازت دیں اور اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ انتخابات کرنے ہیں۔ یہ آپ کی عدالت میں ہے۔ بہت خوب۔ آج اس بات کا انتخاب کریں۔ یہاں امید ہے، یہاں خوشی ہے، یہاں سکون ہے۔ میں اس میں رہتا ہوں، یہ مجھے پیچھے سے اوپر لے جاتا ہے، اور میں دوڑتا ہوں اور میں اس کی گرفت میں آ جاتا ہوں۔ میں گر جاتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں۔ خداوند تو عظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو کس دنیا میں رہتا ہے۔ میں پہلے ہی مسیح یسوع کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ یہاں رہتا ہے اور میں خوشی سے بھرا ہوا ہوں۔ لیکن یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، خداوند کو اجازت دے، میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی خدا کی روح ان لوگوں پر کام کرے، کیونکہ وہ ان چیزوں سے نبرد آزما ہے جو ان کے امن اور خوشی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بادشاہ بننے دے اور خدا کے انتخاب کو جگہ دے۔ جب ہم کھڑے ہونے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں انعام ملتا ہے، کیونکہ ہم نے اچھی لڑائی لڑی ہے۔ ہم نے وہ کام کیے ہیں جو خداوند نے ہم سے کرنے کو کہا۔ لیکن کبھی کبھی خدا کہتا ہے کہ میرا ایک منصوبہ ہے اور اس کے لیے سفر تھوڑا سا سخت مشکل ہوگا۔ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے پالوس اور سیلاس اپنی کچھ آزادیوں کو کھو رہے ہیں، لیکن خداوند وہ اب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند میری مدد کر، میں آپ خداوند کی تعریف کروں گا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی خداوند کی روح اس جگہ پر پھیلے اور لوگوں کے اندر اپنی روح کو ابھرنے دے، کیونکہ وہ آپ کو یسوع کے نام پر منتخب کرتے ہیں جہاں غلامیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے گناہ کو اندر جانے دیا۔ انہوں نے انتخاب کیا ہے، انہوں نے برائی کو
ان چیزوں کے ذریعے اندر آنے دیا ہے جنہیں انہوں نے دیکھا ہے یا دیکھ رہے ہیں یا ان میں مشغول ہیں، چاہے وہ منشیات ہو یا چاہے وحش نگاری یا گپ شپ یا معافی اور نفرت یا تعصب۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو شیطان دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر دیں، اور خدا کہتا ہے کہ آپ کو معاف کرنے کا حق ہے، آپ کو ان لوگوں کو برکت دینے کا حق ہے جو لوگ آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی روح ان لوگوں میں بھر آئے اور ان کے دماغ میں اندھیرے کو بلند آواز کے ساتھ الفاظ کو بدل دیں، کیونکہ شیطانی روحیں آپ کے خیالات نہیں سن سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سرگوشی کریں تاکہ کوئی اور آپ کو نہ سن سکے، لیکن وہ سن سکیں گے۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے چھوڑ سکو گے؟ جو بھی گناہ ہو وہ تم پر کسی حد تک گرفت رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں ہونے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خاموشی سے رہیں اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ آئیے سب منہ پر ہاتھ رکھیں تاکہ کوئی سن نہ سکے، اور پھر آپ خدا سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ میں اس گناہ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور پھر اونچی آواز میں بولیں، اے روح، اے بری روح، تو مجھے چھوڑ دے، یہ وہ گھٹیا چیز ہے جس نے مجھے اذیت دی ہے، آپ چلے جائیں، مجھے چھوڑ دو۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ اسے حکم دیں، اسے اجازت دیں، اسے باہر نکلنے کی اجازت دیں۔ ابھی ایسا کرو اور میں اس جسم پر بڑے پیمانے پر نجات کی دعا کرنے والا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر، اور وہ وفادار اور عادل ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ یہ ایک کام ہے جو خدا آپ کے دل میں کرتا ہے، لیکن شیطانی روح سے آزاد ہونا یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں ہر ایک روح کو ملامت کرتا ہوں کہ ان کے بدنوں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ نے مزاحمت کی ہے اور یہ ان کا اعتراف ہے۔ یہ تمہارے آگے نہیں جھکیں گے اور نہ ہی ان فتنوں میں پڑیں گے جو آپ ان پر پھینکتے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا کا سکون ان کے اندر آ جائے۔ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی روح اٹھ جائے اور اس جگہ کو خوشی اور آزادی سے بھر دے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اس شعبے کو مستقل طور پر بھرتے رہیں، جیسے خدا کے ساتھ کو بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ماضی میں گر چکے ہوں گے لیکن وہ آپ سے بھر جائیں گے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ابھی اس گروپ پر خود مختاری سے ایسا کریں گے اور ان لوگوں کی روحیں آپ کے سکون اور آپ کی خوشی سے بھر جائیں گی۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی ہے۔ کیلوین بخشمہ کے مزید پیغامات کو سننے کے لیے facebook.com/GCF Church کو فالو کریں اور youtube.com/GCF Church پر ہمیں سبسکرائب کریں، اور آپ اپنے موبائل میں ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورڈ سرور۔ یہ اپلیکیشن آپ کو گوگل پلے اسٹور پر اور ایپل پلے اسٹور پر آسانی سے مل جائیں گی۔ آپ اپنے اینڈرائیڈ فون میں ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اپلیکیشن مکمل طور پر مفت ہے۔ انہیں ڈاؤن لوڈ کریں اور خدا کے کلام سے لطف اندوز ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.